اس ملک کی ایکچوئل ریئل اکانومی ہے ہی کرپشن. گورننگ دی ان گورنیبل، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ایسا ملک ہے اس کو گورن کرنے کی کوشش کرنا جو گورنیبل رہ ہی نہیں گیا. नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान की असल इकोनॉमी करप्शन है, ये कहा है पाकिस्तान के जाने माने कॉलमनिस्ट हसन निसार जी ने। इनके इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान को करप्शन ने कितना जकड़ लिया है, पाकिस्तान में करप्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट हसन निसार जी पाकिस्तान में मौजूद करप्शन की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये मुझे बताइए, पाकिस्तान माशाल्लाह नया है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल है ये सब कुछ पहले भी हम देख चुके हैं। आज ज़्यादा नहीं, बस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 25 रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन इत्मीनान की जो बात है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई करप्ट अनासर के साथ नरमी नहीं की जा रही। ये एक अलग बात है कि आवाम को रिलीफ मेरा ख्याल है कि नहीं मिल रहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बात आपको बताऊं, सर अगर कोई तिलिस्मी चिराग या जादू का डंडा आपके या मेरे पास आ जाए और इस मुल्क से वाकई करप्शन ख़त्म हो जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर आधी आबादी भूखी मर जाएगी। इस मुल्क की एक्चुअल रियल इकॉनमी है ही करप्शन। गवर्नमेंट फंक्शनरीज के आप इख्तियारात देखें, उनकी ताकत देखें और उनकी तनख्वाहें दूसरे पलड़े में रखें। कार्डियक अरेस्ट हो जाए बंदे को ये सोच के कि ये जिंदा कैसे है। एक सर्टेन परसेंटेज डेफिनेटली होती है जिनका पीछा तगड़ा होता है, को दाने घर से आ जाते हैं या और तरह की कोई सपोर्ट होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई रेंट पे दी हुई है, कोई ये वो। मेजॉरिटी तो नहीं है। आप तसव्वुर करें एक एसएचओ की ताकत का, उसको एक अड्डा, एसएचओ का जो भी जितना भी इलाका होता है, एक अड्डा जुए का उसको उसकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा दे सकता है। एक कस्टम इंस्पेक्टर का, उसकी औकात का इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं हकारत से ये बात नहीं कर रहा, ड्रग इंस्पेक्टर का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, इनकी तनख्वाहें देखें, इनके इख्तियारात देखें तो पागल हैं हम। कोई इसके लिए आपको कोई आइंस्टाइन होना जरूरी है, कोई न्यूटन होना जरूरी है? कुछ भी नहीं है। 2+2 भी नहीं है। ये तो आप एक मैट्रिक के बच्चे को रखें कि ये इख्तियारात हैं बेटा एसएचओ के या इंस्पेक्टर कस्टम्स या ड्रग इंस्पेक्टर, बेटा इख्तियारात ये हैं और तनख्वाह ये है। वो बच्चा भी हंस पड़ेगा। तो आपने कहा करप्शन खत्म होगी, मैं समझ गया आप सटायर कर रहे थे। ये सटायर का केस भी नहीं है, द इंटायर सिस्टम। एंड जो मैंने जो मिसाल दी है, इसके लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बनते ही बदकिस्मती ये हुई कि बाबाए कौम जैसा अपराइट आदमी, अनपरचेजेबल, इनकरप्टेबल और केपेबल आदमी, और ये मिथ है कि आदमी दयानतदार हो तो सब ठीक होता है, गलत है। मुझे बताएं, जुल्फकार अली भुट्टो बैकवर्ड जाएं पीछे, एक प्राइम मिनिस्टर बताएं, नाहल होंगे, फ्यूडल होंगे, जो भी थे, एक बताएं, एक भुट्टो के पीछे चलते जाएं, जरा नाम लें। चौधरी मोहम्मद अली करप्ट था, या चुंदरीगर करप्ट था, सोहरवर्दी करप्ट था। इसका मतलब है कि करप्शन जो है, फाइनेंशियल करप्शन,
آپ کے جو پولیس آفیسرز دوست ہوں گے ان سے پوچھ لیں, جب یہ باہر کورسز پہ جاتے ہیں تو ان کو پڑھایا جاتا ہے کرپشن کی اقسام ہے بہت ساری. یہ مالی طور پہ یہ کمیشن اور کک بیک لینا کرپشن نہیں ہے. اچھا, قائد رخصت ہو گئے, بدنصیبی کی انتہا, پیدا ہوتے ہی جیسے بچے کا باپ مر جائے, یہ ہوا. اس کے بعد اس ملک کی بنیادوں میں جعلی کلیم اور جعلی ضابطیں آئیں. کبھی غور کر رہا ہوں, اتنے سادات سعودی عربیہ میں نہیں پائے جاتے جہاں جتنے ہمارے ایک شہر میں ہوتے ہیں. بہرحال سو یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ میرے ایک دوست سے فاروق گیلانی, بہت ہی پیارے دوست, وہ بہت سینئر بیوروکریٹ تھے, منسٹری آف فائنانس میں تھے. وہ اسد گیلانی صاحب کے بیٹے تھے جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بار الیکٹ ہوئے لاہور سے ایم این اے, ان کے وہ صاحبزادے تھے. ان کی بیٹی ہیں, بڑی خوبصورت کالمسٹ تھیں, بہت ہی اچھی کالمسٹ تھیں, مریم گیلانی. وہ ریلویز میں ہوتی ہیں, اب ہوتی ہیں کہ نہیں میرا دیر سے رابطہ نہیں. ایک بار آئے تو بھابھی بھی ساتھ تھیں, تو وہ چلی گئیں اندر بیگم کے پاس. میں اور فاروق گپ کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار سنا, وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس یا کوئی اس طرح کے تھے ان دنوں, جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس. تو ایویں بات کرتے کرتے میں نے کہا یار فاروق, ملک کی اکانومی کا بتا یار. اچھا, میرا تھوڑا یہ ہے, شوق ہے, چونکہ میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی. تو ہنس کے کہتا ہے کہ اس ملک کی کیا اکانومی ہے, ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے اور ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں. جاؤ جا کے پتہ کرو کہ تمہارے گورنر ہاؤسز یا پریزیڈنٹ ہاؤسز یا پرائم منسٹر ہاؤسز, انہوں نے ویپڈا کے کتنے کتنے بل دینے ہوتے ہیں. ہے کوئی جا کے ان کی بجلی کاٹنے والا؟ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے, میں نے کہا نا کہ اگر الادین کا چراغ یا کوئی جادو کا ڈنڈا اور راتوں رات ہم کرپشن ختم کر دیں تو میکسیمم 3 months. سر اب تو خیر 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, اس پہ رہا ہے بات ٹھیک ہے آپ کی, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ عوام پر پیٹرول بم چلا کر مافیا کو لوٹنے کا لائسنس دے دیا گیا. اپوزیشن کا کام ہی مخالفت ہوتا ہے, اس لیے اس بیان کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. مگر علی محمد خان صاحب کے بیان کا میں کیا کروں, جو بتا رہا ہے کہ پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کا وقت درست نہیں. ساتھ ہی ایک خبر مجھے بتاتی ہے کہ قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ 1 مہینہ ختم ہونے سے بھی پہلے اور اوگرا کی سفارش کے بغیر کر لیا گیا. لیکن وفاقی وزیر توانائی مصر ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہماری مجبوری ہے. قیمتیں پورے خطے میں اب بھی کم ہیں. جبکہ ایک اور خبر جو میرے سامنے پڑی ہے بتاتی ہے کہ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 47 روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے. اگر آپ اپنی یادداشتوں کو کھنگالیں تو ماضی میں بہت بڑے بڑے دانشوروں کے اسمبلی میں یا جو ہے وہ مظاہروں میں کیے جانے والے تقریریں, بیانات اپنے ذہنوں میں تازہ کریں. پیٹرول 50 روپے سے کم کا آپ کو ملنا چاہیے, نہیں مل رہا. یہ سارا بیان میں نے آپ کے سامنے خدمت میں پورا ایک سینیریو پیش کر دیا. کیا کریں؟ دیکھیں بھائی, مجھے اپنی یادداشت میرے پاس لے دے کہ یادداشت ہی تو ہے, ٹھیک ہے, یادداشت ہے, چند کتابیں ہیں جو یادداشت میں محفوظ ہیں. یہی ہماری ٹوٹل زندگی ہے, یہی اثاثہ ہے, یہی سرمایہ ہے. تو یادداشت تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو چودھری فواد کہہ چکا, اب میں وہ رپیٹ کروں؟ مجھ سے وہ کہلوانا چاہ رہے ہیں جو خود ہمارے پرائم منسٹر کہہ چکے 6 مہینے میں ورنہ. اور آپ کو پتا ہے ورنہ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, میں اپنے ایک بہت اہم منسٹر چودھری فواد از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, اور وہ منہ پھٹ بھی ہے, ذہین بھی ہے. اس نے جو کہا وہ کافی نہیں ہے, جو خود پرائم منسٹر نے کہا وہ کافی نہیں ہے. اور جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے کہا تھا, جس پہ اس ملک کے تقریباً ہر لیڈنگ کالمسٹ نے, میرے محترم دوستوں ساتھیوں نے, شاید ہی کو قابل ذکر آدمی ہو جس نے کالم نہ لکھا ہو. یاد ہے تو بڑا سوشل میڈیا پہ بھی کھپ پڑی, بڑا کوہرام کچھ سال پہلے. تو مجھے کہا گیا تھا کہ یار یہ تو اٹس اے لٹل ٹو ارلی, قبل از وقت, ابھی ٹائم دینا چاہیے. میں نے کہا جی دیا, ہمارے پاس دینے کو ٹائم بہت ہے. تو میں نے کہا جی ٹائم دیا,
اب ریسنٹلی جو چودھری فواد اور اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اور جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ 6 مہینے ورنہ، اس پہ میں نے لکھا کہ تب جب میں پھٹا تھا، تب جب میں بولا تھا تو مجھے کہا گیا تھا یہ قبل از وقت ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہو اب یہ بعد از وقت ہے. اور ایک بات اور سننے، بندہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ گھوڑا کیسا ہے اور سوار کیسا ہے. جس طرح کا یہ ملک ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، میں کیا کروں، میں اتنی جگہ میں اب بچ رہا ہوں بیکاز ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. چلو اس کو ری انفورسمنٹ کہہ لیتے ہیں، ریپیٹیشن نہیں. یہ ایک ملک ایسا جو ٹھیک ہے نہیں چل رہا، ٹھیک نہیں چل رہا، ٹریک پہ تو ہے، وہ اس کا تو ٹریک ہی چوری ہو چکا ہے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک کی کتاب پہلے میری میز پہ پڑی ہوتی تھی کہ 2-4 ہفتے پہلے میں نے اٹھائی ہے، میں نے کہا کہ اس کو میں 6 مہینے پہلے پڑھ چکا ہوں، یہیں پڑھی ہے. گورننگ دی ان گورنیبل، گورننگ دی ان گورنیبل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اچھا مطلب تو سادہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک ایسا ملک ہے اس کو گورن کرنے کی کوشش کرنا جو گورنیبل رہ ہی نہیں گیا. اب ایک قدم آگے چلیں. یہ معاملہ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں ٹھیک نہ چل رہی ہوں، ڈھیلی ڈھالی چل رہی ہوں. یہاں تو چل ہی نہیں رہی، یہاں تو ٹریک، آپ نے بات کی اپوزیشن کی، وہ خدا کا واسطہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہیں حاضر سروس ولن. پی ٹی آئی حاضر سروس ولن ہے، یہ سارے پریم چوپڑے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو امجد خان گزر گئے ہیں، جو پران گزر گیا ہے، وہ کیسے بھول گئے آپ؟ دیکھو چیزیں نہ بستی ہیں نہ اجڑتی ہیں راتوں رات. بالکل. کھنڈر کو کھنڈر اسی لیے کہتے ہیں. یہ راتوں رات تھوڑی ہے کہ آپ نے نیچے کو بارود بھرا اور ایک بلڈنگ ہے کہ جی اپنی ایج پوری کر چکی ہے، 100 سال اس کی ایج تھی، ہو گئی ہے، اور آج ہم اس کو ڈیمالش کر رہے ہیں. ایک بٹن آپ دباتے ہو ڈیمالش ہو جاتی ہے. ملک اور معاشرے نہ اوور نائٹ بنتے ہیں نہ ڈیمالش ہوتے ہیں اوور نائٹ. اس میں سب نے رج کے حصہ ڈالا، رج کے حصہ ڈالا.